बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम हम देखने वालों को। नाज़रीन, 6 जजेस के खत के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख्वाजा आमिर फारूक साहब समेत तमाम जितने भी जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस, उनको खोपड़ी की तस्वीर वाले मशकूक खतूत जो है वो मौसूल हुए हैं और जहरीला एंथ्रेक्स पाउडर भी इसके अंदर बताया जा रहा है कि शामिल है। अदालत के अंदर खलबली मच गई जब ये खतूत पहुंचे और जो अदालत से खबरें मौसूल हो रही हैं और इस वक्त जो एक FIR दर्ज हुई है उसका मतन और सारी तफसीर आपके साथ आमिर साहब के तज्ज़िये में शामिल करके आप लोगों के सामने रखेंगे। एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज सारा दिन यही बाज़गश्त रही, यही मशकूक खतूत के ऊपर गुफ्तगू होती रही, तो कल आने वाला कल यानी कि बरोज़ बुध को एक बड़ी अहम समात होने जा रही है। वो है समात उन 6 जजेस के खत से मुतालिक जो उन्होंने अदलिया पे मुदाखलत और जजेस पे दबाव के हवाले से लिखे थे। अब उस खत के बाद जो है कल पहली समात होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब जो है उन्होंने सो मोटो लिया अपना पहला और कल ये समात होने जा रही है। इसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो सेनेट के इंतखाबात थे आज होना थे सो हो गए। सेनेट के अंदर जो है हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं हुई जैसे आमिर साहब ने भी आप लोगों के सामने रखा था गुज़श्ता रोज, मगर तमाम लोगों ने अपने अपने घोड़े जो हैं वो मैदान में उतार दिए हैं। किसी घोड़े के ऊपर तो पार्टी की छाप मौजूद है तो कोई बिल्कुल आसमान से टपका है अंदर। इसके ऊपर भी तफसील आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। आमिर साहब, पहला खत तो हमसे हैंडल नहीं हुआ और यहाँ पे तो खतूत की सीरीज ही चल गई और जो सीरीज चली वो इतनी धमाकेदार है और इतनी खौफनाक है कि हमने क्या डरना है, अंदर इंसाफ देने वाले डर रहे हैं कि हो क्या रहा है। ये एक जेम्स बॉन्ड की ना थ्रिलर बनती जा रही है, ब्लॉकबस्टर। हाँ। आप देखें इसके अंदर तमाम ही लवाज़िमात मौजूद हैं कि जो पहले ही सिलसिला था, ये 6 जजेस का जो केस है, कैसे उनके घर से वो जो है कैमरे निकल रहे हैं, उनके रिश्तेदार उठाए जा रहे हैं और जो है फिर ब्लैकमेलिंग की जा रही है और धमकियां दी जा रही हैं। ये सारा लगता नहीं है कि यार किसी जमहूरी मुल्क के अंदर, एक नॉर्मल मुआशरे के अंदर बड़ी अदालत के बड़े जजेस के साथ, तमाम ही जजेस के साथ, टोटल 8 जज हैं, 7 के साथ जज शिकायत कर रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। तो ये नॉर्मल मुआशरों में तो नहीं होता। अब उसके अंदर एक लेटेस्ट जो आज ये अभी आप बता रही हैं कि एंथ्रेक्स जो है ना, अब वो इस तरह की बेतहाशा ये बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे यूज किया जाता है। एंथ्रेक्स का अटैक हो गया, वो 92 में हुआ था, 2006 में हुआ था कि जी वो इसके जरिए आप होता पूरा ये एक बीमारी का सिलसिला, वबा फैलाई जा सकती है, अटैक किया जा सकता है, बायोलॉजिकल वेपन के जुमरे के अंदर ये आ जाता है। सो अभी पता नहीं इसकी तफ्तीश आएगी, ये एक होएक्स था, ये धमकाने का तरीका था, ट्रेजेडी थी, कॉमेडी थी, ये तो पता चलेगा। मगर अभी पिछली कॉमेडी भी जो है वो भी अभी ख़त्म नहीं हुई कि जिस तरीके से ये पहले सीसॉ चल रहा था। हाँ। कि मीटिंग हुई, फुल कोर्ट ने वो किया, फिर प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात चीफ जस्टिस से हुई, फिर एक कमीशन बना दिया गया, फिर तसद्दुक़ जिलानी साहब को बताया गया कि वो आ गया और फिर उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया। तो तारड़ साहब, काज़म तारड़ साहब का कल से ये बयान चल रहा था और वो बड़ा अफसोस का इजहार भी कर रहे थे और तशवीश का इजहार भी कर रहे थे कि जी मेरी जिलानी साहब के साथ ये बात हुई थी, उन्होंने हाँ की थी, उनको बताया गया था और वो मान गए। बाद में शायद वो पता नहीं ट्रोलिंग से, प्रेशर की वजह से वो घबरा के वो दौड़ गए, ये कह रहे हैं। हालांकि ये हमने कल खबर दे दी थी, अगर ये प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें कि हुआ क्या है जिलानी साहब के साथ, जो हमें बताया गया, जिसकी तरदीद नहीं आई कि उनको मिस गाइड किया गया था। असल मामला उनको नहीं पता था कि असल में है क्या। दिखा सकें कल ये साकिब हमारे रिपोर्टर साहब ये देख रहे हैं। ये जो जिलानी साहब हैं उनकी तकर्री तो नामजद तो कर दी हुकूमत ने, लेकिन जिलानी साहब को शायद इस किस्म की इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई थी कि जो आपकी नामजदगी है वो फुल कोर्ट की जानिब से नहीं हुई बल्कि हुकूमत ने की है और हुकूमत ने उनको मैसेज दिया था कि फुल कोर्ट ने किया है। तो हालांकि फुल कोर्ट में ये पहले मामला नहीं आया था कि कमीशन तश्कील दिया जाएगा और कमीशन में कौन होगा, इस तरह की सिचुएशन जो है वो पहले नहीं आई थी। तो इसलिए एक कंट्रोवर्सी जो है वो
جنریٹ ہو سکتی تھی. ان کو ایسے لگا کہ جب ان کو میٹنگ منٹس انہوں نے جو ہے وہ مانگے فل کورٹ سے تو ان کو میٹنگ منٹس نہیں دیے گئے, تو انہوں نے پھر یہ محسوس کیا کہ شاید یہ ایک نئی کنٹروورسی جنریٹ ہو جائے گی کہ فل کورٹ میں میرا نام جو ہے وہ نہیں ہوا, لیکن جو حکومت ہے انہوں نے نامزدگی کی ہے اور حکومت یہ کیسے کر سکتی ہے. پھر انہوں نے اپنے خط میں یہ چیز واضح طور پر لکھی ہے کہ آرٹیکل 209 جو ہے اس کے تناظر میں یہ انکوائری جو کمیشن ہے, جو ایکٹ ہے, اس کے تحت 209 کے معاملے کو نہیں دیکھا جا سکتا. یہ اصل وہ ریزن تھی جس کی وجہ سے جیلانی صاحب نے معذرت کی. ویسے آپ کی بات مجھے یاد ہے, تھپڑ ہے کہ یہ تھپڑ ہے, یہ بہت زیادہ. اور ایک میں نے کہا نا, یہ پتہ نہیں کامیڈی آف ایررز ہے یا ٹریجڈی ہے, قومی ٹریجڈی ہے, کیا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. ابھی کل دیکھیں گے, کل اس کی بہت ہی اہم سماعت ہے, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کیا موڈ ہے. مگر اوور آل ایک لارجر پکچر دیکھیں تو کوئی اچھی تصویر سامنے نہیں آ رہی. ایک مجھے کانفرنٹیشن کی فضا بڑھتی جا رہی تھی. امید یہ تھی کہ نئے الیکشن آئے ہیں, لوگوں نے آؤٹ آف دا جے جا کے ایک مینڈیٹ دیا, اس کے بعد سے ایک امید کی جا رہی تھی کچھ ریلیف آئے گا, کچھ نرمی آئے گی. وہ ختم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھتی جا رہی ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ ابھی بھی مرضی ہی چلے گی. آج دیکھیں نا, اب سینٹ کے آج الیکشن ہو گئے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سب سے اہم ایک ہی الیکشن تمام بتا دیتا ہے اس وقت کہ کیا مرضی چلے گی اور آگے معاملات کدھر چلیں گے. وہ فیصل واڈا صاحب کا جیتنا ہے. میں یہ بار بار نشاندہی کرتا ہوں کہ یہ سینٹ کے اندر کوئی سسپینس نہیں رہ گیا. ایک طرف کہ یہ تھا کہ واڈا صاحب کھڑے ہوئے, وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے تھے. اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ان کی جو وہاں پہ انڈیپینڈنٹ وہ کھڑے ہیں یا ان کو ٹوٹل 21 ووٹوں سے وہ جیتے ہیں, اور وہاں پہ 36 ووٹ تھے ایم کیو ایم کے اپنے جو ہیں عامر چشتی صاحب بھی سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. سو 21 تو چلو ان کو چلے گئے, تو باقی ان کو جو 21 پڑے ہیں یا وہ ایم کیو ایم کے پڑے ہیں یا وہ پیپلز پارٹی کے پڑے ہیں. اور کیونکہ جو جماعت اسلامی اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے کہ ہمارے پہ شک نہ ہو, اور جی ڈی اے والے جو ہیں انہوں نے ابھی تک حلف ہی نہیں لیا. سو یا ایم کیو ایم ہے یا پیپلز پارٹی ہے. اب دیکھیں کیا ڈر ہے یا کیا خوف ہے. ایسے عامر صاحب کو گلا نہ کیجیے گا, مجھے زرداری صاحب یاد آ گئے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں کوئی صحیفے نہیں ہوتے, آسمانی صحیفے بدل جاتے ہیں, وہ بدل گئے. یہ ایم کیو ایم متعلق اور یہ پیپلز پارٹی کے متعلق بھی پیپلز پارٹی نے بہرحال ان کو جو ووٹ دیے ہوئے ہیں. اب پیپلز پارٹی دیکھیں یہ جو اپنی طرف سے چلاکی فرما رہے ہیں کہ جناب ہم ووٹ ضرور دیں گے سسٹم کو بچانے کے لیے شہباز شریف کو, مگر ہم گورنمنٹ میں نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ فگ لیف نہ رکھیں, ان کو حکومت کا نہیں کیبنٹ کا حصہ بن جانا چاہیے. کیبنٹ کے ورچولی ہیں یہ تمام, نہ صرف کے مزے لے رہے ہیں, یہ بالکل کمپرومائزڈ بھی ہیں. یہ پہلے بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر تمام جو متنازع قسم کے قوانین بنا کے گئے ہوئے ہیں اس کا یہ حصہ رہے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی تمام چیزیں یہ مرضی کے مطابق کر رہے ہیں. واڈا صاحب کو ووٹ انہوں نے ڈالا ہے. اب واڈا صاحب کے متعلق یہ کیا فرماتے رہے ہیں اور واڈا صاحب ان کے متعلق کیا فرماتے رہے ہیں, بے تاشا کوئی ابھی کل پرسوں اور نکال لیں گے کہ اتنے پروگرام ہیں ٹی وی کے جس کے اندر یہ پیپلز پارٹی والوں کو بولنے نہیں دیتے تھے. سو پیپلز پارٹی بالکل اس کے اندر اس ہمام میں موجود ہے. مروت صاحب کی طرف چلتے ہیں, میرے خیال میں مروت صاحب نے میں مروت صاحب سے صرف یہ بالکل ایک پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ جو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ابھی کنفرنٹیشن کے معاملات, ایک طرف سے گورنمنٹ یہ پیغام دے رہی کہ انہوں نے جو کرنا ہے سو کرنا ہے, واڈا صاحب کو انہوں نے کر کے دکھایا, اور تلی جو ہے پی ٹی آئی بھی نظر آ رہی ہے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. انہوں نے آج کے پی کے اندر انہوں نے الیکشن نہیں کروایا. انہوں نے کہا جی ہم یہ مخصوص نشستوں والا جو ہے ہماری جو ہیں یہ نہیں لینے دیں گے, اور ان کے جلسے جلوس بھی جاری ہیں. اور دوسری طرف سے اگین آج ایک اور نیا جو آیا ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ سلسلہ مروت صاحب یہ دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہے, وہاں سے بھی نہیں ہٹا جا رہا. کہ دو مثالیں میں نے ایک واڈا صاحب کی دی, یہ ایک سمبلائز کرتا ہے کہ جو مرضی ہوگی کی جائے گی, اور دوسرا آج نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے اب آپ کو کیا پی ٹی آئی کا رہنما کہیں, پھر ہمیں کہا بتایا گیا کہ سنی اتحاد کا کہنا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آزاد بھی ممبر کہا جائے. تو آپ کون ہیں؟
جی ہم جین بوت ہے، ہم اس نظام میں فٹ نہیں ہو رہے ہیں. سلام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو ابھی تک ہمارے سنی اتحاد کونسل کی نوٹیفیکیشن نیشنل اسمبلی کو نہیں بھجوا سکا ہے. اور سلام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جنہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ منع تعمیل کرنے کے لیے تو لیٹر لکھ دیا کہ اگر حلف نہیں دیا گیا تو الیکشن نہیں ہوں گے. لیکن اسی طرح پشاور ہائی کورٹ نے جب حکم امتناعی دیا تھا ریزرو سیٹ پہ قومی اسمبلی پہ، جب ہم نے یہ عذر اٹھایا تو الیکشن کمیشن نے اس وقت ہائی کورٹ کے اس حکم نامے پہ تعمیل کرنے کے لیے کوئی خط نہیں لکھا، نہ یہ کہا کہ جی اگر حلف دیا گیا تو نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس وقت بھی الیکشن کمیشن کا پریزائڈنگ افسر قومی اسمبلی میں تھا. ہماری مثال اب ایسی ہے کہ جو ملک میں قانون، پارلیمان، جمہوریت اور جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں، وہ پارلیمانی سیاست میں ہم سے وہ شناخت بھی چھین رہی ہیں جو بحالت مجبوری ہم نے لی ہوئی ہے سنی اتحاد کونسل کی. یہ جمہوریت کی کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ بلہ چھین لیا، پی ٹی آئی کی شناخت آپ نے چھین لی، آپ نے ریزرو سیٹیں چھین لی، مینڈیٹ چھین لیا، اور حتیٰ کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ہم آزاد رکھیں گے، تو حد ہوتی ہے. نہیں یہ آزاد کیا، مجھے میں منطق سمجھنا چاہ رہا ہوں شیر افضل صاحب، کہ اب پہلے سمجھ آتا تھا کہ آپ کو بلہ نہ دینے کی چلو منطق سمجھ آتی تھی کہ آپ کو نقصان پہنچانا تھا، مخصوص نشستوں کا نہ دلوانے کا سمجھ آتی تھی کہ آپ کی سیٹیں چھیننا تھا، مگر یہ انڈیپینڈنٹ جو آپ کو یہ سٹیٹس جو دیا ہے، ابھی یہ کیا جوڑ توڑ تاکہ کی جا سکے، مزید آپ کے بندے توڑے جا سکیں، یہ کیا اس کی کیا آپ کی نظر میں یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر مستقبل میں کہیں پیپل پارٹی ان کی بات نہ مانے تو آزاد رکھ کے توڑوانے کے عمل کے لیے سہولت کاری ہوگی. نہیں تو ابھی تو 2/3 کا بتا رہے ہیں کہ ویسے ہی ان کی سینٹ میں بھی میجورٹی بن رہی ہے، اور حکومتی ارکان اگر ساری پارٹیز مل جائیں تو نیشنل اسمبلی میں بھی مل جائے، تو آپ کی ویسے ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کے بندے توڑنے کی جو ہے یہ آپ کے اوپر لاگو تو نہیں ہوگا جب آپ انڈیپینڈنٹ وہ ہیں. تو کیا آپ یہ جو کمیٹیاں جو ہیں وہاں پہ ایک ایشو آ رہا تھا، ہمیں بتایا جا رہا تھا فار ایگزامپل آپ کا نام چل رہا تھا کہ جی آپ کو پی اے سی کا چیئرمین یو آر ناٹ ایکسیپٹیبل، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہوں گے تو ہم کسی اور کو بنا لیں گے، جے یو آئی کو بنا دیں گے، کسی کو بنا دیں گے. تو اب یہ جب اگر آپ آزاد رہیں گے تو کمیٹی کا جو آپ کا کوٹا ہے سربراہی لینے کا وہ افیکٹ ہوگا. دیکھیں انہوں نے اپوزیشن لیڈر تو عمر ایوب خان کو نوٹیفائی کر دیا ہے، مان لیا ہے، تو جب اپوزیشن انہوں نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے تو اپوزیشن تو ہم ہی ہے، تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے. یہ ہمارے پارلیمنٹری روایات ہیں اور یہ ہمارے رولز آف بزنس ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے، مگر ان کے اس کی تشریح تو انہوں نے خود کرنی ہے نا، جس طرح آزاد ارکان کی انہوں نے تشریح کر لی ہے، وہ نئی تشریح لے آئیں گے. تشریح تو ہے نا، شہباز کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دینا، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمارا رزق ہے اسے، یا یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین اگر نہیں رہتے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی رزق چھین لیا جائے گا. نہیں ایک نور عالم صاحب جب بنائے جائیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو تکلیف ہوگی. میرا خیال یہ ہے نور عالم صاحب بھی پر تول رہے ہیں، لیکن 2008 13 18 سے تک اور پھر یہ بھی نئی اسمبلی بنی ہے، اصول قاعدہ روایت تو یہی رہی ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اسی کے پاس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے. اب جس طرح یہ سارے اصولوں کو بالائے طاق رکھ رہے ہیں، اپنی ہی نئی روایات بنا رہے ہیں، تو اگر وہ کسی اور مخصوص شخص پہ مہربان ہیں تو ہم ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. اچھا یہ ابھی آج ایک اور ایشو تھا کہ
کہ بڑی متضاد رائے پائی جا رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن اندر کے پی کے اندر مخصوص نشستوں کو کیونکہ جو اوتھ نہیں ہوا تھا ہونے دیا گیا، جو نئے اب دوسری پارٹیوں کو سیٹیں جا چکی ہیں، تو اس وجہ سے رک گیا۔ اب یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ جو سینٹ کے آگے چیئرمین کے الیکشن ہوں گے وہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں، تو کیا وہ ہاؤس کمپلیٹ ہے نہیں ہے؟ تو آپ کا ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنا نقصان خود کیا ہے، جو آپ کی سیٹیں آ رہی تھی کم از کم وہ تو لے لیتے۔ ہماری 80 سیٹیں تو ریزرو میں یہ چھین چکے ہیں، تو لہذا جو جمہوریت کی شکل بگاڑ رہے ہیں، وقت آئے گا ان ساری چیزوں کا لوگوں کو ادراک ہوگا کہ یہ حل من مزید کی تمنا میں انہوں نے نہ کہ صرف جمہوریت کا حلیہ بگاڑ دیا، پارلیمان کا حلیہ بگاڑ دیا، اپنے منہ پہ بھی کالک مل دی۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ جو ملتے ہم ہیں، ہماری بہت ساری سیٹیں بچتی، آج ہم حکومت میں ہوتے، ہم پنجاب میں بھی حکومت بنا چکے ہوتے اگر ہم ڈیل کرتے، لیکن اب مصلحتوں سے ہم بالاتر ہیں۔ مصلحتوں کے تحت کسی سیٹ کسی کرسی کی لالچ پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ اور باقی اگر کے پی کے سینیٹرز کے بغیر جو وفاق کا ایک یونٹ ہے یہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کراتے ہیں، تو ایک تو یہ پوری کے پی کے ساتھ زیادتی ہوگی، وفاق کی وحدانیت کے اسپرٹ کے اگینسٹ ہوگا۔ سینٹ کا جو کنسپٹ ہے ہمارے آئین میں بالکل اس کی فلسفی کے منافی ہوگا، اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس کے پیچھے معرض کیے ہیں میں، کیونکہ ہم سینٹ کے آفیسز کو فائٹ کرتے، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین میں اپنے امیدوار اتارتے، اور چونکہ جو نیومیریکل پوزیشن بن رہی تھی اس میں ہمارے چانسز تھے کہ ہم چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کی کوئی ایک سیٹ نکال لیتے۔ اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کی سہولت کاری سے یہ کام کیا ہے۔ تو اب یہ ایک عدالت سے جب فیصلہ آ گیا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی، تو سونر اور لیٹر ان کو اوتھ تو اب دینا پڑے گا۔ کتنی دیر تک لٹکائیں گے آپ؟ نہیں، عدالت نے تو یہ فیصلہ ہی غلط کیا ہے۔ غلط صحیح وہ ایک علیحدہ بحث ہے، مگر بہرحال عدالت کا ایک فیصلہ آ گیا ہے کہ جناب آپ کو نہیں مل سکتی، تو آپ کو جب بھی سونر لیٹر ہاؤس تو کال کرنا پڑے گا۔ ہاؤس کال کریں گے تو پہلا کام یہی کرنا پڑے گا۔ دیکھیں ایک چیز عامر متین صاحب آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو مخصوص نشستیں تھی یہ صوبائی اسمبلی میں کسی پارٹی کے نیومیریکل اسٹرینتھ کی بنیاد پہ دی جاتی ہے۔ صوبائی اسمبلی میں جتنے آپ کے ممبران اسمبلی ہوں گے اس کی بنیاد پہ آپ کی منارٹیز، خواتین اور صوبائی اور قومی اسمبلی میں اس کا تعین ہوتا ہے۔ یہ ووٹ لوگ دیتے ہیں اس پارٹی کو، اس پارٹی کے نیومیریکل اسٹرینتھ کی بنیاد پہ اسی پارٹی کی ریزرو سیٹ پہ لوگ منتخب ہوتے ہیں۔ یہاں الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جو ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے جس کے نتیجے میں اس نے ریزرو سیٹ بنانی ہے یا لینی ہے، وہ ریزرو سیٹ نون کو دیں۔ اب اس منطق کی، اس دلیل کی، اس فلسفے کی سمجھ کسی قانوندان کو نہیں آ رہی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے جب ہماری ریٹ خارج کی تو شاید اس انتہائی اہم نقطے کو ایڈریس کرنا بھول گئے۔ تو لہٰذا اگر یہ سیٹیں بالفرض اگر ہماری نہیں بن سکتی تھی تو یہ کسی دوسری پارٹی کو نہیں دی جا سکتی تھی، یہ خالی رہنی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا مروت صاحب، عامر صاحب تو یہ کیسز عدالت اور تمام معاملات کے اوپر آپ سے بات کر رہے ہیں، میں ذرا پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ ابھی پورے 48 گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے 3 لوگوں کو اپنا فوکل پرسن بنایا گیا تھا، ان میں ایک آپ بھی شامل تھے، عمیر نیازی صاحب شامل تھے، اور گوہر صاحب شامل تھے۔ کیا وجہ بنی کہ پورے 48 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تو آپ کو اور عمیر نیازی صاحب کو فوکل پرسن کی لسٹ سے عمران خان صاحب نے باہر کر دیا اور دیگر لوگوں کو شامل کر لیا؟ کیا معاملہ ہے یہ کسی نے ویسی غلط خبر اڑائی ہے، اور بدقسمتی سے یہ اپنے لوگ ہیں جو یہ اس طرح کی خبریں اڑا رہے ہیں،
शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब को फोकल पर्सन बनने पर मैं मुबारकबाद देता हूँ जी। और फोकल पर्सन इनको तो बनाया गया है, लेकिन जो पहले खान साहब ने बनाए थे उनको नहीं हटाया गया है। ये एडिशन है, नए लोग जो हैं हमारे साथ शामिल हुए हैं। अच्छा, तो इसको अब ये शक्ल दे दी गई है कि जी गोया उनको दिया गया और आएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा मरवत साहब, एक और सवाल वो भी आपसे इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा सवाल और जिम्मेदारी है जो आपके कंधों पर थी। इस्लामाबाद के अंदर जो आप लोग 6 अप्रैल को जलसा करने जा रहे थे, उसका सरासर जो जिम्मेदारी थी वो बताया जा रहा था कि शेर अफजल खान मरवत के कंधों के ऊपर है। 6 अप्रैल को जलसा कैसे करवाएंगे आप लोग? 27वीं शब होगी, इबादत की रात है और मोस्टली लोग जो है वो इस्लामाबाद से बाहर चले जाते हैं आबाई इलाकों में अपनी ईद करने के लिए। तो क्या तारीख के बारे में आप लोग सोच रहे हैं उसकी तब्दीली होगी, या फिर अभी आप लोग इस बात पे कायम है कि 6 अप्रैल को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में आप लोग जलसा करने जा रहे हैं? खान साहब ने बावजूद मुझे पाकिस्तान भर में एहतजाज के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया हुआ है। तमाम एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलीज उनको कंडक्ट करना, लीड करना, ये जिम्मेदारी मुझे दी है। और कई हम पहले माजी में बहुत सारे कर चुके हैं। 3 रैलीज, एजिटेशन हमने 8 फरवरी के बाद की। इसके बाद 8 फरवरी के बाद जो है कुछ मामलात में मुझे मुश्किलात पेश आना शुरू हुई, खुसूसन जलसे जुलूस के हवाले से, क्योंकि खान साहब और मेरी ज़ाती राय ये है कि हमारी जो एमेंसिपेशन है वो मुज़मिर है जद्दोजहद में और एहतजाज में। अगर हमने सीटें रिकवर करानी है जो हड़प कर गए, या हमने खान को निकालना है, तो इसके लिए वाहिद रास्ता जो है वो सियासी स्ट्रगल है, जद्दोजहद है और एहतजाज है। और इस एहतजाज के सिलसिले में मैं पूरे मुल्क में, पेशावर में, पंजाब में और सिंध में प्रोग्राम लॉन्च करने का इरादा है। लेकिन अभी 6 अप्रैल का प्लान क्या है आपका मरवत साहब? 6 अप्रैल का प्लान क्या है अभी आप लोगों का? मैं आपको अर्ज करूं ना, खान साहब ने 23 मार्च की तारीख दी और 23 मार्च का वो जलसा जो था वो अपनों की मेहरबानी से 9 हो सका और 30 पे चला गया। और फिर बगैर किसी के फिर वो जलसा 30 से 6 पे चला गया बगैर किसी वजह के। आज मुझे ना कि वो 6 वाला जलसा इंडेफिनिट टाइम के लिए एडजर्न हुआ है, ईद के बाद शायद कोई तारीख। मेरी दरख्वास्त होगी 8 अप्रैल को ना कीजिएगा, यहाँ पे ग्रहण आ रहा है सूरज का, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाएगी। पर मैं शेर अफजल खान, ये जो आपकी रोज़ की एक मजाक बन के रह गया है, अंदरूनी लड़ाइयों की आती है, कौन फोकल पर्सन होगा कौन नहीं होगा, आपके खिलाफ बयान आ जाता है, कोई यूं हो जाता है, बिल्कुल बचकाना सा एक माहौल बन गया। बाहर आपकी कम लड़ाइयाँ कि अंदरूनी लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म आती, उससे कोई आपकी पार्टी की तरफ से कोई संजीदगी का बाहर तासुर नहीं जाता। ये बच्चे लड़ रहे हैं स्कूल के, ये क्या मजाक है? मजाक तो 8 फरवरी के बाद शुरू हो गया, पहले कोई था नहीं, मिल ही नहीं रहा था, न बयानबाजी के लिए, न तर्जमानी के लिए, न स्ट्रगल के लिए, न जदोजहद के लिए। 8 फरवरी के इलेक्शन होने के बाद 95% की आदत ने अपनी कैंपेन ही नहीं लड़ी है। कैंपेन ही घर में वो खंबे की मिसाल पे बैठे रहे थे। अब 8 फरवरी के बाद जो है क़यादत निकल आई है, तो अब ये आपस के इख्तलाफात जो नजर आ रहे हैं। बहरहाल मैं इनसे बड़ा मायूस हूँ और खान साहब से मिलूंगा। आज मैंने मिलना था, नहीं मिल सका, लेकिन मैं खान साहब को जुमेरात को इंशाल्लाह आगाह करूंगा। अच्छा, मैं एक जो ओवरऑल के एक तासुर ये है कि आप देखिए अभी 8 फरवरी से लेके अब 1-2 माह हो गए हैं, और एक वो अंग्रेज़ी की एक टर्म होती है इकोनॉमिक्स की कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, के वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है ना कमज़ोर पड़ जाती हैं। जिस तरह वो कह रहे हैं कि जो मर्ज़ी आप कर लें, क्लियरली नज़र आ रहा है वाडा साहब की जिस तरह आज इलेक्शन हुआ है कि जो उन्होंने करना है वहाँ से कोई नज़र नहीं आ रहा कि रिलीफ किसी किस्म का मिल रहा है। वो उन्होंने कहा जी 16 महीने PDM के भी गुजार लिए, 1 साल उन्होंने निगरान हुकूमत का सूबों में भी गुजार लिया, 6 माह वफाक में भी गुजार लिया। क्योंकि जी ऐसे ही गुजरता रहेगा, जो मर्जी करना है आप लोग करते रहें। क्यों नहीं, बहुत कुछ होगा। एहतजाज जब लॉन्च होगा, ये जो आज कौम को नजर आ रहा है या आपको नजर आ रहा है,
کہ جی یہ حکومت بنا بیٹے، صدر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، پنجاب میں حکومت بنا لی ہے، یہ ساری جیلی حکومتیں ہیں۔ عوام کا قید و غضب جب نکلے گا اور آئے گا، اور جب عوام روڈوں پہ نکلیں گی اور انشاءاللہ عید کے بعد ہم اس کو یقینی بنائیں گے تو تب یہ لوگ حکمرانی کرنا بھول جائیں گے۔ تو کوئی خاص صرف عید کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا گیئر لگایا جائے گا اور جلد سے جلوسوں کا سلسلہ زیادہ شروع کیا جائے گا؟ جی انشاءاللہ، دیکھیے پہلے جب پی ٹی آئی کو توڑا گیا اور ڈر اور خوف کا ماحول تھا تو کوئی، جب ہم کہتے تھے نا کہ کنونشن ہوں گے، لوگوں کو ہم نکالیں گے، تو لوگ جو ہیں وہ ہنسا کرتے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا اور قوم نے بھی دیکھا کہ الحمدللہ پی ٹی آئی اٹھی، اور ایسی اٹھی کہ 8 فروری کو جو ہے سب کچھ جو پی ٹی آئی کے خلاف بویا گیا تھا اس کو تہس نہس کیا۔ 2/3 سے زیادہ اکثریت قوم نے پی ٹی آئی کو دی۔ آج اگر میری باتیں جو ہیں ہو سکتا ہے آپ کو یہ ان سے نظر آئے، لیکن عید گزرنے کے بعد جب پاکستان نکلے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ ایک شہر میں ہوگا، انشاءاللہ پورا ملک نکلے گا، اور ایک ایسا احتجاج ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے اس طرح احتجاج نہیں ہوا ہوگا۔ ہمارے پاس بڑے سٹیکس کم رہ گئے، ابھی تک تو اپوزیشن ہمیں کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ شناخت ہم سے چھین لی، بلا چھین لیا، پارٹی چھیننے کی کوشش کی، ہم سے امیدوار چھینے، ہم سے ہمارے لیڈر چھینے، مارا پیٹا، 2 سال سے مار رہے ہیں، ریزرو سیٹیں چھینی، سب کچھ۔ اب ہمارے پاس ٹیک کیا ہے کہ جس کا ہم یہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے کے برابر رہ گئے ہیں۔ ہمارے پاس واحد راستہ احتجاج اور مزاحمت کا ہے، صحیح ہے، اور انشاءاللہ وہ عید کے بعد ہمارے۔ اچھا ایک آخری سوال مروت صاحب، ایک آخری سوال وہ یہ ہے کہ عید کے بعد کی آپ بات کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جو تاریخیں اناؤنس کی ہیں اپنی تحریک کے حوالے سے، جسے وہ عوامی اسمبلی اور عوامی تحریک کا نام دے رہے ہیں، وہ بھی عید کے بعد کی تاریخیں ہیں۔ کسی سطح پر پہلے آپ لوگوں کی طرف سے بات ہو رہی تھی، شاید مولانا صاحب سے بات ہوگی، کسی سطح پر یہ طے پایا ہے کہ ان کے احتجاج کی جو تاریخیں ہیں ان میں آپ لوگ شامل ہوں گے، اور آپ کی جو تاریخیں آئیں گی وہ لوگ شامل ہوں گے، اور کسی سطح پر یہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بات صرف ریلیوں، جلسے اور جلوسوں تک رہے گی، یا اگر کوئی ایسا نقطہ ملا یا ضرورت محسوس ہوئی تو دھرنے کی طرف بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں؟ ہمارا الٹیمیٹ ایم تو دھرنا ہے، وہ انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا اور پھر ہم دھرنے میں بیٹھیں گے۔ مولانا صاحب کے ساتھ جانے کا تعلق ہے، یہ خان صاحب آلریڈی اس کے خواہش مند ہیں آج کل، لیکن یہ ہے کہ مولانا صاحب اور ہم نے اپنے معاملات کو ذرا کلیئر کرنا ہوگا، کیونکہ مولانا صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کو بھی ان کے خلاف بھی ریگنگ ہوئی ہے، اور مولانا صاحب کی ریگنگ جو ہے وہ تو مقابلہ ہی ہمارے ساتھ ہوا ہے، جی کسی پارٹی نے تو ان کو نہیں آ رہا ہے، پی ٹی آئی نے آ رہا ہے، جی جی بالکل۔ تو یہ تو ذرا وضاحت ہو کہ وہ جو احتجاج کر رہے ہیں ہمارے خلاف کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ کریں گے۔ نہیں، ویسے انہوں نے 1-2 دفعہ کلیریفائی کیا ہے کہ جس طرح باقی لوگوں کو جتوایا گیا مجھے نہیں جتوایا گیا، انہوں نے کہا آپ سے گلہ نہیں ہے، گلہ کسی اور سے ہی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ اپنا قیمتی وقت دیا۔ عامر صاحب آپ کی اجازت تو ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، جب بھی ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو سیاست سے متعلق، عدالت سے متعلق بہت ساری اہم باتیں ہیں، بہت سارے اہم سوالات ہیں جو عامر صاحب کے ہم سامنے رکھیں گے، اور اکانومی کے اوپر بھی خاص طور پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو۔ جیسے میں نے بریک کے ٹیزر میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم اکانومی کے اوپر، پاکستان کی اکانومی کے اوپر خاص طور پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ عامر صاحب، کل کے دن سے لے کے آج تک جتنے گھنٹے گزر گئے ہیں، عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں
باقاعدہ چیخیں نکل رہی ہیں کہ جو حکومت ان کے ساتھ کر رہی ہے اکانومی کے نام پہ اور خسارے کے نام پہ جو عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. جی ہم نے اسی لیے مدعو کیا ہے شاہد صدیقی صاحب کو کہ وہ ہمیں گائیڈ کر سکیں. میں اس سے پہلے ناظرین کے لیے تھوڑا سا ایک منظرنامہ پیش کر دوں کہ ایک طرف محمد اورنگزیب صاحب آ گئے ہیں اور ہمیں بڑی امیدیں دلائی گئی ہیں کہ IMF کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے ہیں اور ہم لانگ ٹرم ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں اور ٹرن اراؤنڈ کر دیا جائے گا تو خسارے والے تمام ادارے بیچ دیے جائیں گے اور یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے. ایک بڑی مثبت چیز ہے, ہم بڑے اس سے خوش ہو جاتے ہیں. پر ساتھ میں جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو عوام کا مسئلہ وہ بہرحال مہنگائی ہے. اور مہنگائی کے اندر یہ پچھلے جو ایک ہفتے کے اندر پہلے ₹2.75 فی یونٹ بجلی کا اور اب یہ تقریباً ₹9.66 تقریباً ₹10 کہہ لیں پٹرول کا پر لیٹر بڑھ گیا ہے. تو یہ اس سے کہاں مہنگائی جائے گی؟ تو اصل معاملات صدیقی صاحب کیا ہیں؟ اچھے ہیں برے ہیں؟ عوام کا عید آ رہی ہے, ان کو پریشان ہونا چاہیے یا لڈیاں ڈالنی چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کو اگر 2 فیگرز دوں کہ یہ 2 برس گزرے ہیں ہمارے فائنینشیل ایئر, اس میں ہماری معیشت کی جو شرح نمو اوسط ہے وہ 1% سالانہ سے بھی کم ہے اور مہنگائی اس دوران میں دگنی ہوئی. مگر جو چیز بہت حیرانگی ہوگی جو شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتا وہ یہ تھا کہ جو 2 سال کیلنڈر ایئر ہیں اس میں بینکوں کا منافع 450 ارب ایک سال میں تھا, آج وہ 1276 ارب روپے ہو گیا. یعنی جب معیشت تباہ برباد ہو رہی ہے, گروتھ نہیں ہو رہی, تو بینکوں کا منافع 450 ارب سے 1276 ارب ہو گیا ایک سال میں. کنکلوژن تھا اسٹیٹ بینک کا, بینکرز کا اور حکومت کا کہ انہوں نے کوئی 26,000 ارب روپے کے قرضے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے حکومت کو, حالانکہ وہ تجارتی بینک ہے, اور صرف 12,000 ارب روپے قرضے دیے ہیں پورے پاکستان میں جو 24 کروڑ آبادی کا ملک ہے. اور یہ پیسہ کو فائنینس کیا اسٹیٹ بینک نے, ایک پورشن یعنی سستی شرح سود پر ان کو پیسہ دیا اسٹیٹ بینک نے, اور انہوں نے حکومت کو مہنگی شرح سود پر دے دیا. تو اگر اس طریقے سے زبردست منافع ہوگا تو پھر معیشت تو گرو نہیں کرے گی آپ کی, روزگار بھی نہیں ہوگا, مہنگائی بھی بڑھے گی, غربت بھی بڑھے گی. اور IMF کی شرائط کی آڑ میں پوری تیاری ہو رہی ہے. لیکن میں آج ایک جملہ ریکارڈ پہ بتانا چاہتا ہوں, اگر یہی پالیسیاں جو اپنائی ہیں موجودہ حکومت نے, خدا نہ خواستہ یہ 24ویں پروگرام میں ہم جا رہے ہیں, اس کے بعد 25ویں میں بھی جانا پڑے گا, اور اس دوران میں قرضے تو مل جائیں گے لیکن معیشت مزید کھوکھلی ہو جائے گی کیونکہ کوئی اسٹرکچرل اصلاحات کی بات نہیں ہو رہی. اور یہی وہ پریشانی کی بات ہے کہ اگر آپ کو قرضے لے لیے, مہنگائی بڑھ گئی, شرح نمو سست ہو گئی, عوام کی جو ہے غربت بڑھی, تو یہ صدیقی صاحب یہ ایک عام تاثر بھی ہے, لوگ اس سے بڑے خوش ہیں کہ نہ صرف کہ یہ والا پروگرام بلکہ زیادہ لانگر ٹرم پروگرام جو ان کے ساتھ کرنے کی ضرورت پڑے گا اور اس کو خوشائن سمجھا جا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت خوفناک قسم کے ریفارمز بالکل اینول پہ ہیں اور وہ کیے جا رہے ہیں. تو یہ تو وہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ جی ریفارمز کرنے جا رہے ہیں زبردست قسم کے. محترم یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. پہلے تو یہ لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں. IMF نے جو ورڈ یوز کیا ہے کہ ہم پاکستان کو میڈیم ٹرم کے لیے قرضہ دیں گے, نمبر 1 تو بات یہ ہے. دوسری یہ تھی کہ اصلاحات نہیں کر رہے ہیں. یہ تو آپ کے ڈسکاؤنٹ ریٹ چونکہ آپ کا 22% ہو گیا تھا اور بے تحاشا ملکی قرضے لیے تھے تو اس کا سود اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ سود ہی ادا نہیں ہو رہا تھا. تو اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ عوام سے لے کے اس کو یہ آپ کے سود وغیرہ ادا ہو جائے. معیشت کی بہتری کے لیے کوئی قدم مجھے نظر نہیں آ رہا, کوئی اسٹرکچرل اصلاحات نہیں ہے. اگر میں ریکارڈ پر آپ کو یہ بتاؤں, FBR اس سال جو ہے وہ 10,000 ارب روپیہ جو پاکستان میں ٹیکسوں کی کیپیسٹی ہے اس سے 10,000 ارب روپیہ ایک سال میں وصول کر رہا ہے. اور یہ حکومت کو بات یہ پتہ ہے کہ 10,000 ارب روپے سال, تو وہ لینے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ کبھی تاجروں کی بات کرتے ہیں, یہ تو 2001 میں بھی ہوتی ہے. اگر کچھ کرنا ہے تو ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ 10 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ پاکستان میں جس کسی کی بھی آمدنی ہے وفاق اور صوبے اس پر ٹیکس لگائیں, ٹیکس وصول کریں, GST کو کم کریں, پیٹرولیم لیوی کو ختم کریں, اور پھر آپ تعلیم اور صحت اور انسانی وسائل کے لیے کریں. اب جو کچھ ہو رہا ہے IMF کی شرائط کی آڑ میں عوام کو کچلا جائے گا, پیٹرولیم لیوی بڑھایا جائے گا, مختلف چیزوں پہ GST لگایا جائے گا, عوام کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور انہوں نے کہہ دیا نئے وزیر خزانہ نے کہ ہم معیشت کو استحکام دیں گے, گروتھ بعد میں ہوگی. اور یہی بات جو ہے 1988 سے کہی جا رہی ہے.
میں نے 2005 میں کتاب لکھی تھی، اس میں یہی بات تھیم یہی تھا کہ معیشت کو استحکام دینا، گروتھ بعد میں، ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. گروتھ والی بات تو ان کی جو ہے، یہ ابھی ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ آ گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب 1.8% جو ہے، 1.8% جو ہے نا، انہوں نے پریڈکشن کی ہے کہ پاکستان کے اندر گروتھ ہوگی. سو یہ بات تو ابھی ورلڈ بینک نے بھی اس کو مصدقہ قرار دے دیا ہے کہ گروتھ کی طرف تو کسی کو کوئی امید ہی نہیں ہے کہ جلدی یہ ہونے والی ہے. مگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اتنے بے تاشا لوگ جو ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، ان کو یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ بڑے عرصے سے جو نادرا نے روکا ہوا تھا، یہ اب فائنلی وہ ڈیٹا جو ہے، جو لوگ جن کا یہ موجود ہے، ٹیکنالوجی اپلائی کی جائے گی کہ جو اتنے پیسے خرچ رہے ہیں، تو ان سب کو ٹیکس نیٹ میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے لایا جائے گا. ہمیں تو یہ اندیا دیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کر پائیں گے، نہیں ہو رہا. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا نہیں کر پائیں گے، میں نے کہا نہیں کریں گے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، آپ شوکت عزیز نے جو جملے کہے تھے یہ سارے وہی دہرا رہے ہیں. فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت اس نے انفارمیشن کا، ٹیکنالوجی کا ورڈ یوز کیا تھا، یہ ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں. وہی کلبوں انہوں نے کہا تھا کلب کے بل دیں گے، بجلی کے بل دیں گے. یہ ساری باتیں 2001 سے کم 1 درجن مرتبہ کی گئی ہیں. اشرافیہ کی معیشت ہے، حکومت تیار نہیں ہے، پارلیمنٹ تیار نہیں ہے، صوبائی اسمبلیاں تیار نہیں ہیں، اور طاقتور اشرافیہ تیار نہیں ہے، ایف بی آئی تیار نہیں ہے. یہ بالکل واضح ہے. اگر اس کا میں آپ کو ثبوت یہ دیتا ہوں، آپ ان سے 2 قدم یہ آگے جا رہے ہیں اور 4 قدم پیچھے ہٹتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر کچھ کرنا ہے تو آج یہ پارلیمنٹ سے پاس کرا دیں کہ 10 لاکھ روپیہ سالانہ سے زیادہ جس کی بھی آمدنی ہے کسی بھی ذریعے سے، اس سے ہم ٹیکس لیں گے. وہ تو یہ کرنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں جی 35 لاکھ ان سے آپ لے لیں گے تاجروں سے، وہاں وہ جھگڑا پڑ جائے گا، اس میں مصیبت آ جائے گی. پھر وہی بات ہو جائے گی کہ 20 کروڑ کی پراپرٹی 2 کروڑ میں رجسٹر ہو رہی ہے، وہ ڈی سی کر سکتا ہے. یہ تو اس کو بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر یہ جو فرما رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ارے بھائی آپ کے پاس 45 لاکھ آدمیوں کی فہرست ہے جن کے پاس ناجائز اثاثے پاکستان کے اندر ہیں، قانون موجود ہے، اس کو ہاتھ نہیں ڈال رہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی کلب سے ہم کلب کے بل دیکھیں گے، بجلی کے بل دیکھیں گے. یہ کہانیاں تو 2001 سے ہم سن رہے ہیں، اور یہی اشرافیہ کی معیشت ہے. پاکستانی عوام کو میں کہوں گا کہ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے. پیٹرولیم لیوی بڑھانے کی بات ہو چکی ہے، بڑھائی جائے گی. بجلی کے نرخ ابھی مزید بڑھنے ہیں، جی ایس ٹی کا بوجھ ڈالا جائے گا، تعلیم کا بجٹ کم ہوگا. اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو 18ویں ترمیم تھی، این ایف سی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو ریوائز کرنا چاہیے، اور صوبوں کے اوپر آسان شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا ہے کہ ہر مسئلے کا جو انہوں نے کہا جی حل جو ہے وہ صوبوں کو ہے کہ ان کے پیسے کم کیے جائیں، اور سارا قصور ہی صوبوں کا ہے. یہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی ایک سازش ہے. اس لیے کہ جب 18ویں ترمیم میں این ایف سی ایوارڈ آیا، اس میں صوبوں کا حصہ مقرر ہو گیا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب جو ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن اب مسئلہ یہ ہوگا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ پنجاب کی نشستیں بڑھ گئی ہیں، وہ تبدیلی لے آئیں گے. لیکن سندھ اور پنجاب میں، سندھ میں اور کے پی میں جو بے اطمینانی ہوگی اس کا خوف آ رہا ہے مجھے. ویسے آپ کا یہ خیال ہے، الحمدللہ سندھ کے اندر آج جو سینٹ کے جیسے الیکشن ہیں وہ جیسے بتائے گئے ہیں، واڈا صاحب کا جیتنا ہی بتایا کہ وہ بالکل جو آپ پرانا کہتے نا، سندھ والے اپنا سٹانس لیتے تھے، بلوچستان والے چھوٹے صوبے، وہ مجھے وہ نظر نہیں آ رہا کہ اس طریقے سے ریسسٹنس مزاحمت آئے گی. میں جو چاہ رہا ہوں، آپ نے ایک پوائنٹ دوبارہ اس پہ لانا چاہ رہا ہوں، بینکرز والا، کہ ملک نیچے جا رہا ہے اور بینکرز ٹکا کے کما رہے ہیں. درمیان میں خبر آئی تھی کہ جی بینکرز پکڑے گئے، تمام میجر بینکس تھے اس کے اندر انوالوڈ، کہ یہ ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کے اندر یہ بہت اربوں روپے کا ایک سکیم پکڑا گیا تھا. وہ نہ صرف کہ اس کے اوپر کچھ عمل درآمد نہیں ہوا، اب تو پھر ایک بینکر ہی اوور آل انچارج بن گئے ہیں. تو پھر بینکوں والی اصلاحات کہاں سے آئیں گی؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جنوری 2024 میں، ابھی 3 مہینے پہلے، پاکستان کی جو سب سے بڑی بینک ہے اس کے اوپر جرمانہ ہوا منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کا، اسٹیٹ بینک کی طرف سے. ان کی ویب سائٹ پر میں نے دیکھا ہے. دیکھیے وہی آپ بات کریں، یہ جو بینکوں پر الزام ہے کہ انہوں نے سٹے بازی کی، روپے کی قدر گرائی، سرمایہ کا فرار کرایا، یہ کئی برسوں سے ان پر الزام حکومتیں لگاتی رہی ہیں.
اسٹیٹ بینک لگاتا رہا ہے، رائٹنگ میں لگاتا رہا ہے، لیکن وہ گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے اور اس کو بات کو جو ہے دفن کر دیا جاتا ہے. اب وہی سوال ہے کہ اتنا بڑا ایک ادارہ ہے، اگر وہ بھی سٹے بازی کریں گے اور روپے کی قدر گرانے میں کردار ادا کریں گے، اسمگلنگ کریں گے. آج بھی بینکوں میں بھی آپ دیکھ لیجیے، آج بھی ایران سے تیل اسمگلنگ ہو رہا ہے، ایک ٹرکوں میں آ رہا ہے، 1000 آؤٹ لیٹ ہے پاکستان کے اندر. کوئی تو روکتا تو نہیں ہے. کون کون اس میں انوالو ہیں؟ بینکوں پہ بھی کوئی نہیں ہوگا، وہی انہی کو چارج دیا جاتا ہے. صاحب آپ سے ایک بڑی ریکویسٹ کروں گا، عید کا موقع آ رہا ہے، کوئی ایک اچھی خبر جو ہے نا آپ عوام کو دے دیں، ایک کہیں سے نکال کے. میں ایک اچھی خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہیں بدلتی. آج قوم اگر ڈٹرمن کر لے رمضان کے مہینے میں کہ جی ہم نے حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے کہ آپ جو وعدے قوم سے کیے ہیں، جو آئین میں دیے گئے ہیں، اس پر عمل درآمد کریں، ورنہ ہم حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے. سڑکوں پر نہیں آ کے ڈسٹرب نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ حکومت کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے جس طرح سے کہ چلائی تھی. یہ عزم اگر عوام کر لیں تو پھر مجبور ہونا پڑے گا، اور اس سے عوام کو فائدہ ہوگا، پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا، پاکستان کی غربت میں کمی ہوگی، بے روزگاری میں کمی ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آخری عامر صاحب 2 سے 3 منٹ میرے پاس ہیں. جو باتیں انہوں نے کی ہیں، جو سیاست کی گفتگو ہم نے پورے پروگرام میں کی، عامر صاحب کہتے ہیں ہمارا کام شاید امید دلانا ہے، مگر ان حالاتوں میں امید کوئی دلائی جا سکتی ہے؟ نہیں، وہ جو ہے گھوم پھر کے وہ جو شرافیہ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ الیکٹیبلز کی گورنمنٹ آ گئی نا، تو وہ جو ایک نان الیکٹیبلز والا سلسلہ تھا وہ تو بالکل وہ آؤٹ ہو گیا. تو وہاں پہ ابھی ظاہر ہے وہ بھانمتی کا جو وہاں پہ کنبہ ہے، شرافیہ کی پاور لابیز ہیں ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہیں. تو جب تک یہ دونوں چیزوں کا ایک وہ جو ہوتا ہے نا ایک تضاد، بنیادی تضاد نظر آ جاتا ہے کہ ایک پیراڈاکس ہے یہ ایک کہ آپ کیسے کریں گے یہ چیزیں، چاہتے بھی ہیں اور ان معاملات کو ٹھیک کیے بغیر کوئی نہیں. مگر میں کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، میں یہ ٹاپک نہ مس ہو جائے کہ یہ جو تاندرے والے میں جو ہے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ایک مولوی صاحب پہ مبینہ طور پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے یہ کی ہے، ایف آئی آر درج ہو چکی بھی ہے، اور اس کے بعد زیادہ یہ تقریباً یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ ویسے ہی پاکستان کے اندر چائلڈ ابیوز بہت زیادہ ہے، اتنا رپورٹ نہیں ہوتا، اور یہ بہت ہی ایک مکروہ فعل تو ہے ہی. زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ مدرسے کے نام میں، مسجد کے حدود کے اندر، اور اتنے جن لوگوں کے پاس لوگ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، جب وہ بدفعلی کرتے ہیں تو پھر زیادہ خطرناک بات ہے. اور اس کے بعد وہ جو خبر آ رہی ہے مولانا وہ جو انصباط اللہ ظہیر صاحب کہ وہ آ کے جو ہے انہوں نے آ کے جی یہ ایک پنچایت کری. بھئی آپ کون ہیں؟ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور وہ جو بچہ کا باپ کہہ رہا ہے کہ جی ان کے سمجھانے پہ اللہ کی رضا. ابھی میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے نہیں جی انہوں نے کہا ہے کہ پہلے یہ نہیں ہوا، شکر ہے کہ پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پنجاب کی یہ پنچایت کو ہم مسترد کرتے ہیں. یہ کرمنل offense ہے. یہ آپ یہ جو معافی ایک طریقہ نکلا ہے پاکستان میں کہ اثر اور رسوخ والے لوگ آ جاتے ہیں، لوگ غریب آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سبق بنایا جانا چاہیے. یہ ریاست کا کام ہے اس کی پیروی کرنا اور ان کو سزا دلوانا. بالکل. میں جاتے جاتے یہ بتا دوں، ریاست کی آپ نے جو بات کی ہے، جو وزیر اطلاعات ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے بھی ایک دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس میں مدعی ریاست ہوگی. اب دیکھنا یہ پنجاب حکومت اس میں مدعی بنتی ہے یا نہیں بنتی. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.